पता चलता है कि आंसू गैस चलनी शुरू हो गई है। अच्छा, हमें यहां मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो लोग आएंगे रैलीज के लिए, हम यहां जाने की इंतजार कर रहे हैं और एकदम ये खबरें आनी शुरू हो जाती है, उधर रोक दिया, फलानी जगह रोक दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी आंसू गैस चल रही है। लेकिन फिर पता चलता है कि पैमरा फिर एक्शन में आ जाती है और पैमरा फैसला करती है कि पीटीआई की ये दिखाना ही नहीं सब कुछ, तो फिर हमें नहीं पता चल रहा होता। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया से पता चलता है मुझे यहां बैठे कि हो क्या रहा है, और मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि ये क्या साजिश चल रही है। साजिश क्या है, जरा सारी कौम समझ जाए कि साजिश क्या है। वो जो बाहर बैठा हुआ मुजरिम जो झूठ बोल के यहां से बाहर भागा हुआ है और दूसरी दफा भगौड़ा बना है, पहले ये मुशर्रफ के दौर में साइन करके गया था कि मैं 10 साल नहीं आऊंगा और झूठ बोलता रहा कि मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं, वो फिर से सेहत के इलाज के बहाने फिर बाहर भाग जाता है। वहां से बैठ के वो कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, इमरान खान इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, और लेवल प्लेइंग फील्ड ये है मैंने चोरी नहीं की इस मुल्क की, मेरी कोई यहां से चोरी करके प्रॉपर्टीज बाहर नहीं, मैं तो बाहर हलाल की कमाई का पैसा प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ पाकिस्तान लेके आया हूं, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। पूरी उसकी मनी ट्रेल दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, एक एक पाए का हिसाब दिया है कि मेरा पैसा किधर से आया, मैंने प्रॉपर्टी किधर खरीदी, बनी गाला में सारा रिकॉर्ड अवेलेबल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। ये जो वहां बैठ के नवाज शरीफ लंदन से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, यहां से अरबों रुपया चोरी करके लंदन के सबसे महंगे इलाके में प्रॉपर्टीज लेता है, इसका बेटा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में एक जगह पे रह रहा है, इनका रहन सहन, इनकी गाड़ियां, सारा यहां का पैसा है, और एक रसीद नहीं बता सकता। वो ये कह रहा है कि मेरा और उसका एक ही बात है कि इमरान खान को भी जेल में डालो, और लगता यह है कि एग्रीमेंट जो उसने की हुई है वो एग्रीमेंट के ऊपर अमल हो रहा है कि इमरान खान को अपने कैंपेन नहीं करनी चाहिए, इसको जेल में डालना है। और मैं ये समझता हूं कि जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था, इसको पता था। जो वो तस्नीम हैदर जो लंदन में बैठ के उसने बरतानिया की पुलिस में रिपोर्ट दी है कि इसने कहा था कि इमरान खान का और अरशद शरीफ का कत्ल होना चाहिए, और वो वकील जिसने रिप्रेजेंट किया था वो कंफर्म करता है कि इसके सामने इसने कत्ल की बात की थी। और यहां बैठे हुए थे लोग जिन्होंने इनके साथ मिलके ये मेरे ऊपर कातलाना हमला किया था, जिसमें शहबाज शरीफ है और जिसमें मैं बता चुका हूं शहबाज शरीफ, और दूसरा ये जो राना सनाउल्लाह, ये सब कातिल है, और फिर डर्टी हैरी। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या ये मुल्क चल रहा है उस आदमी के कहने पे, मनी लॉन्ड्रर, मुजरिम, सजा याफ्ता, झूठ के ऊपर भागा हुआ, कि इमरान खान को आपने कैंपेन नहीं करने देनी। तो ये पहला कदम था उसका। जब मुझे साजिश की समझ आ गई कि ये हमें उकसा रहे हैं, फौरी तौर पे मैंने, क्योंकि मुझे टीवी पे तो बैन किया हुआ था, मैंने सोशल मीडिया पे कहा कि हम सारे कारकुनों को कहा कि अब आप वापस चले जाएं, हमने रैली कैंसिल कर दी। क्यों रैली कैंसिल की? क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि ये आप तसादुम चाहते हैं, और ये मेरे ऊपर डालना था कि इमरान खान ने ये सारा कुछ करवा दिया, तो मैंने रैली कैंसिल कर दी। लेकिन मुझे तब तक पूरी तरह इल्म नहीं था कि हुआ क्या है। आहिस्ता आहिस्ता हमें खबरें आनी शुरू हुई कि इन्होंने किस किस्म का जुल्म किया। मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ ये 30-40 सेकंड की ये हमने एक वीडियो बनाई है, आप जरा देखें कि ये लग रहा है कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कुछ किया है। ये जरा देखें कि वहां इन्होंने, पुलिस ने किस बेदर्दी से जो किया, ये देखें प्लीज। बचाओ बचाओ बचाओ
इन्होंने कुछ मिलाया पर हमें नहीं पता इन्होंने क्या मिलाया। क्या हाल है शाह जी, आपको भी पकड़ लिया है? तो फिर अब क्या जाता है आपका? आप वही बात भी खास की खातिर जान दी देने को तैयार है। ये बेगुनाह हमें पकड़ी है, ये जिले शाह हमारे मौजूद है, ये देखें पीटीआई कारकुन अली बिलाल की मौत तशद्दुद से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। बचाओ 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 देखे, ये मकबूजा कश्मीर के नहीं, ये पाकिस्तान के हैं। ये अपने लोगों के ऊपर हो रहा है। दर्जनों गाड़ियां तोड़ी। वो जो खास तौर पे तकलीफ दे चीज सब पाकिस्तानियों के लिए है कि वहां औरतें बैठी हुई हैं गाड़ी में, उनके सामने वो उनकी हालत देखें कि कोई भी शरीफ लोग जा रहे हैं और उनके आप पुलिस हमला कर रही है और डंडे मार के शीशे तोड़ रही है, उनके हाल देखें। ये कोई लड़ने नहीं आए थे लोग, ये पुरअमन रैली में शिरकत करने आए थे। और उसके बाद जो इन्होंने जिले शाह जो अली बिलाल से किया, मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी रात फिर मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी उसकी कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था। उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई, पता चला कि वो स्पेशल चाइल्ड थे, लेकिन वो एक दीवाना था। तो उसको सोचें कि जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया, झूठ बोला गया कि नहीं जी ये तो कोई पुरानी, जब उसको उठा के पुलिस लेके जा रही थी, आई विटनेसेस सामने हैं, सबको पता क्या हुआ। उसको उठा के लेके गए और उसको जब कत्ल किया, उसकी सड़क के ऊपर उसकी लाश फेंक दी। एक ड्राइवर ने उसको उठा के सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। यानी कौन अपने लोगों से ये करता है? कौन? जुर्म क्या था इसका? और वो जो जिले शाह था, यहां सारी शाम मेरे घर के बाहर बैठा रहता था, सारे लोग उसको पसंद करते थे। वो एक ऐसा इंसान था, यानी वो किसी का कोई बिगाड़ ही नहीं सकता था। मुझे सुबह के 5 बजे आवाजें आती थी उसकी बाहर से, इमरान खान को वो आवाजें दे रहा होता था। और मुझे अफसोस यह है कि मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का, मुझे सिर्फ वीडियो से पता चला उसका। और तकलीफ दे चीज यह है कि इस तरह के आदमी को इन्होंने कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया और फिर 302 यानी उसके कत्ल का मुकदमा मेरे पे डाल दिया है। 2 और मुकदमे डाल दिए हैं मेरे। अब तकरीबन 78 केसेस हो गए मेरे ऊपर, इसका कत्ल का भी डाल दिया। ये है पाकिस्तान में इस वक्त हालात। मुजरिमों ने मुल्क को संभाला हुआ है। कातिल, चोर, मनी लॉन्ड्रर्स, डाकू, झूठ बोलने वाले, सारा पैसा बाहर पड़ा इनका। पाकिस्तान में इनको कुछ, पाकिस्तान तो लूटने आते हैं ये। इलाज इनके बाहर, सर्जरीज इनकी बाहर, ईदें इनकी, शॉपिंग इनके बाहर, बिजनेसेस इनकी बाहर। ये सिर्फ मुल्क लूटने के लिए आते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मुल्क का दिवालिया निकल रहा है। इन्होंने आके मुल्क से वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। 100 रुपया सिर्फ 10 महीने के अंदर रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में। इसका क्या इंपैक्ट आएगा? अभी महंगाई की जो लहर आएगी, जो लोगों में गुर्बत की लकीर के नीचे जाएंगे, जो एस्टिमेट किया जाता है कि करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनके तो डॉलर्स में पैसे इजाफा हो गया। ये लोग आज ये हरकतें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को बंद किया जाए, आवाज बंद, उसको कत्ल करो, मारो, जेल में डालो। कल का ये जो सारा हुआ, ये हमें जब साजिश की समझ आई, जब मैंने खत्म किया, साजिश ये थी कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह इलेक्शन कैंपेन ना करने दो और इमरान खान को किसी तरह जेल में डालो। रात को
یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پاک کے، یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی زبان پاک کی، اندھیرا کر دیا، یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی۔ عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا، 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا، تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا، اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا، اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا۔ یہ تھا پلان۔ اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا ذل شاہ کو، اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا۔ مجھے پوری امید ہے یہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے، اٹھانا انہوں نے ہے۔ یہ میں آج قوم کو ساروں بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا ہے، اس کے پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریمنٹ کی ہوئی ہے، اس پہ چل رہا ہے پاکستان۔ تو عمران خان کو جیل ڈال رہے ہیں انہوں نے۔ خیر میں تیار ہوں اس کے لیے، جیل کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے یہ آپ کے سامنے کیا ہوا۔ انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا، یہ کون سی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے، لانچ کر رہی ہے، اس کے اوپر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے؟ اور کون سے آفیسرز کرتے ہیں؟ وہ آفیسر جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا تھا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو 23 یا 24 آفیسرز ہیں ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو، ہزاروں آفیسرز ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان کو واپس ہمارے اوپر پوسٹ کر دیا، اور انہوں نے وہ سارے ظلم کے پیچھے تھے۔ اور کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے، میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، نیوٹرل کیئر ٹیکر ہوتا ہے، مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے۔ یہ غیر جانبدار ہیں جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ کرش کرنی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو۔ اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو، ابھی میں بعد میں بات کروں گا الیکشن کمیشن پہ، لیکن ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر سارا پڑ رہا ہے۔ آپ کیسے ایک اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ، کے پی میں اور ادھر، جو ہمارے مخالف کو اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی تو ایک انسان میں اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے، کوئی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، کوئی فیئرنس ہوتی ہے، کوئی انصاف کے اندر کوئی تھوڑا سا سوچ ہوتی ہے۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں کسی پہ کہ ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا جو جسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نے تحریک انصاف کو ختم کرنی ہے، وہ آفیسر سارے وہ بٹھا دیے ہیں، اور پھر اب ایک اور کام ہونے لگا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ الیکشن کروائیں گے، ریٹرننگ آفیسرز وہ نہیں ہوں گے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے، بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے۔ اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے، کیا اسی بیوروکریسی اور یہ جو چیف منسٹر یہ ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرے گا؟ تو یہاں سے پہلے ہی نظر آ گیا کہ یہاں الیکشن میں انہوں نے جس طرح کی دھاندلی کا پلان بنا ہوا۔ تو میری ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں کہ عدلیہ کے ریٹرننگ آفیسرز آئیں، کیونکہ یہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے، یہ جو لوگ ہیں ان سے تو کسی کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جب کیئر ٹیکر یہ بیوروکریٹس لے کے آئے گا تو ان کا تو ایجنڈا واضح ہے۔ میں دوسری بات اب کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے سپریم کورٹ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے۔ اس وقت ملک کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے ان مجرموں کا، اور جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں، ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ اب انہوں نے تو سارا اپنا واضح کر دیا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو، اور وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، ہر روز قتل ہو رہا ہے۔ یہ جو کیئر ٹیکر بنائی ہے اسی سے سمجھ آئیں کہ جمہوریت کیا ہوگی۔ وہی بتائیں جو کل ایک الیکشن ریلی کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا ہے، تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو سارے مل کے کر کیا رہے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کو سارا پاکستان اور پاکستان کی تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہم صرف آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رول آف لا ہے اس کو اپ ہولڈ کریں۔ امید صرف اب آپ پہ ہے،
اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو پورا تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو مافیا ہے, مافیا کرتا کیا؟ یہ جو جس کو سسیلین مافیا کہا تھا, یہ کون ہے؟ یا یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا یہ لوگوں کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر ٹیپس بناتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, ہر قسم کے ان کے اوپر گند اچھالتے ہیں, ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک ایماندار, دیانتدار چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروایا اور پھر رشوت چلائی, باقی ججز خریدے. میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا, کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوششیں ہیں, یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے, یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے, یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو, یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے, دھماکے کروائیں گے صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے. یہ ہر بہانہ استعمال کریں گے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا سینسس ہو گیا تو یہ ہو گیا. یہ ہر چیز استعمال کریں گے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے, کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے, وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود, ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مافیا عدلیہ کے اندر پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے. میں اس لیے اپنے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے. آپ متحد ہو کے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہو. 5 کے 5 ججز نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اب پختونخوا میں دیکھ لیں, گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے چکر میں ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. اور جبکہ سب کو پتا ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ٹائم تھا الیکشن کروانے کا وہ کم ہوتا جا, ہم آگے نکل گئے. 30 اپریل جانا بھی غلط تھا کیونکہ آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے جان کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی 30 اپریل دینی پڑی, تو یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں اپنی عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو صرف قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم وہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ سے انصاف چاہتے ہیں, آپ سے جو اس ملک کا آئین ہے اس کی دفاع چاہتے ہیں. یہ جو مافیا ہے یہ جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اٹیک کر دیتے سپریم کورٹ کو, اور جب فیصلہ ساتھ آتا ہے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں پریشرائز کر کے. میں آپ کو صرف آخر میں ریمائنڈ کروا دوں کہ جب جو دھاندلی کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا 2015 میں, وہ ہمارے خلاف کیا, ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی ہو, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر جب میں نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی اپریل کے اندر, پچھلی اپریل میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے, سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. سارا جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشنز میں اب چلے جائیں, اور وہ چلے جاتے ملک بچ جاتا اس عذاب سے. لیکن الیکشن کمشنر نے وہاں کہا جی میں 3 مہینے میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا, اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا گیا. بڑی تکلیف ہوئی ہمیں. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے تنقید کی ہو اس کی, لیکن یہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر یہ بلیک میل کرتے ہیں, نام لے لے کے ججز کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اس لیے ضرورت ہے سارے ملک کو کہ اگر ہم نے اب آگے جانا ہے, اور اس کی ملک کی بچت ہی رول آف لا میں ہے. ملک بچے گا تب جب قانون کی حکمرانی ہوگی. وہ اس کی دفاع کرنی ہے سپریم کورٹ نے, اور ہم صرف آپ سے اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر پریشر ڈالیں گے, ہر وہ نامعلوم افراد سے پریشر آئے گا, ان چوروں سے آئے گا, یہ رشوت بھی یہ ان کو خریدتے بھی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو سب نے کہا تھا آئین کے اندر 90 دن میں الیکشنز, اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے.
اب میں الیکشن کمیشن کے اوپر آپ تیسری بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں الیکشن کمیشن, مجھے جتنی تکلیف الیکشن کمیشن سے ہے کسی کو نہیں ہے. انہوں نے میرے اوپر, آپ نے ایلیگیشن لگائی توشہ خانہ کی, میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں سب کے سامنے, جس وقت یہ عدالت میں جائے گی یہ توشہ خانہ کیس باہر پھینکا جائے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے کوئی چیز غیر قانونی نہیں کی. جو 70 سال سے پاکستان کا قانون ہے اس کے اوپر چلاؤں, سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے, اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے, سارا کچھ, سارا ریکارڈ میں اویلیبل ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر یہ توشہ خانہ, کیوں یہ چھپ رہے ہیں, بتا نہیں رہے کہ جی باقی لوگوں کے توشہ خانہ میں کیا ان کی تھی. جس وقت وہ سامنے آئے گا قوم کو پتہ چلے گا کہ توشہ خانہ میں باقی لوگوں نے کیا کیا ہے. باقی حکم, جو پرائم منسٹرز تھے, جو پریزیڈنٹس تھے, جو آرمی چیفز تھے, یہ کیا کرتے رہے توشہ خانہ کی گفٹ سے. وہ انشاءاللہ اگر یہ پورا کیس کھلے تاکہ پتہ تو چلے لوگوں کو توشہ خانہ کیا ہے. تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اوپر انہوں نے, کردار کے اوپر انہوں نے یہ جو اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے. اور پھر فورن فنڈنگ, یہ بھی ہمیں گھسیٹا ہے میڈیا ٹرائل کے تھرو. پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, اب پتہ چلے پروہیبٹو فنڈنگ ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا, ہمارے کیسز سب کے سامنے ہیں, بکس ساری قوم کے سامنے ہے, لیکن ان دو پارٹیز کی کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ انہوں نے فنڈنگ کدھر سے کرتے ہیں. تو مجھے تکلیف اس کی ہے. لیکن ملک کی خاطر, جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنے قاتلوں کو, جنہوں نے قتل کرنے کو, ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں الیکشن کمیشن کو بھی سب کچھ جو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف اور ہماری پارٹی کو اس کو بھی معاف کر دیتے. لیکن اس وقت قوم کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے, الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا یا انتشار ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں اس الیکشن کو صحیح طرح نہ کروایا گیا اور اس میں جس طرح کی دھاندلی پلان کی جا رہی ہے, یہ جو کیئر ٹیکر ہی ہے یہی دھاندلی ہے, کیونکہ کیئر ٹیکر تو ہوتا ہے غیر جانبدار, یہ تو بالکل دشمنوں کو اوپر بٹھا دیا ہے. تو یہی دھاندلی ہے. اور اس کے بعد جو بھی قدم ہے, جو پلاننگ ہو رہی ہے, میری صرف آپ کو اپنی قوم کی طرف سے کہ آپ کو اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہیے. اور کسی صورت پہلے یہ جو غلط کیئر ٹیکر اپوائنٹ کیے, ان کے ذریعے ریٹرننگ آفیسرز ان کی بیوروکریسی پہ نہیں بلکہ جوڈیشری سے مانگنی چاہیے. جو عدلیہ سے ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے, یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ ہم اگر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں, یہ جو ناانصافیاں ہیں, یہ جس طرح کے اوپر چور مسلط کر دیے گئے ہیں اور پھر ان کو اوپر بٹھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہو رہی ہے, ڈرانا, دھمکانا, FIRs مارنا, یہ جو آپ کے ساتھ, جب تک قوم اس کا مقابلہ نہیں کرے گی, اگر قوم ان ظالموں کے سامنے سر جھکا گئی اور ہم نے خوف کی وجہ سے ان کے سامنے سٹینڈ نہ لیا, تو آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کوئی مستقبل نہیں. کیونکہ اگر آپ چوروں کو کسی بھی قوم کے اوپر بٹھا دیں گے, کسی قوم کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. آج جو دنیا میں غریب ملک ہیں, میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایک ملک دیکھ لیں آپ, ان کی غربت آپ کے آخر میں وہ لوگ کہیں گے جی جو حکمران بیٹھے ہیں وہ پیسے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. لیبنان ہے, سب سے زیادہ لیبنان جو تھا وہ, اب دبئی لوگ جاتے ہیں نا, تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے سب بیروت اور لیبنان جاتے تھے. آج لیبنان کا دیوالیہ نکل گیا. لوگوں سے پوچھیں, ان کے اوپر کرپٹ لوگ بیٹھ گئے آ کے, وہ کہتے ہیں کرپشن میں مسئلہ تھا. نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ کے اندر, تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے, غربت کی انتہا ہے. وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریا کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں. تو پہلے تو میں اپنی وکلا کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں
پاکستان کی وکلا برادری کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا، یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا، یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ، یہ وقت ہے کہ جو وکلا، سارے وکلا کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے۔ آپ نے پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلا کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کی بحالی میں، جس میں نے بھی شرکت کی۔ میں جیل میں بھی گیا، پہلی دفعہ میں جیل، اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں، تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی، تو جیل میں بھی گیا صرف اپنی ایک آزاد عدلیہ کے لیے اور ایک رول آف لا کے لیے۔ اور ہماری پارٹی چھوٹی سی تھی، پوری طرح شرکت کی۔ تو مجھے تب یاد ہے کہ وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا، ان کا جو ان کی دلیری میں نے دیکھی، اور جو کمٹمنٹ تھی رول آف لا کے لیے، میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے دیکھی ہے۔ اب بہت ضروری ہے، کیونکہ اب بھی وکلا کے اندر مافیا آ گیا ہے، اور وکلا کے اندر مافیا تقسیم کر کے بیٹھا ہے، اور وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر تیاری کرنی ہے۔ آپ نے کسی صورت اس ٹائم کے اوپر اپنی عدلیہ کو نہیں چھوڑنا، اپنی عدلیہ کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے جو ظلم ہو رہے ہیں، آپ نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑے، آپ کو نکلنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اب جدوجہد نہیں کریں گے، ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اور آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی یوتھ کو، ہماری ماشاءاللہ 65% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ 8 لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ملک سے چھوڑ کے چلے گئے، امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے۔ دیکھیے، میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے۔ میں آپ کو ایک آدھ چیز بتا دوں کہ دیکھیں، باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اگر آپ پروفیشنز ہیں، آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے، آپ کمفرٹیبل زندگی بھی گزار سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو اپنا گھر ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ وہاں پرائے سمجھے جائیں گے۔ آپ کو سارا وقت وہ 3-4 جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کو سارا وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے، ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، اور ہم بڑے اچھے شہری ہیں آپ کے ملک کے جدھر بھی وہ رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا ملک نہیں ہے۔ ہاں، کئی اپنا رہے آتے ہیں، ایڈجسٹ بھی کر جاتے ہیں۔ کئیوں کو زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزاریں، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، تو اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں، بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کا اس سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ پڑھا لکھا دیتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو، اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی، پھر عروج آیا تھا، پھر انہوں نے ایک جمہوریت قائم کی تھی۔ جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بن سکتی۔ انہوں نے بادشاہت پہ نہیں مسلمان کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو فاؤنڈیشن رکھی تھی مدینہ کی ریاست میں، انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی۔ اور اللہ ہمیں بار بار حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی شریعہ پہ چلو۔ تو میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہے، اور یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے اور NRO لے گئے ہیں، اس کا مطلب انصاف نہیں ہے۔ جب ایک طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا۔ جنگل کے اندر شیر کے لیے ایک قانون اور بیچارہ ہرن کے لیے دوسرا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کو وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی، اس کی بنیاد انصاف ہے، اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور انصاف تو کمزور چاہتا ہے، طاقتور تو اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے انصاف کی جنگ، جہاد۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر
حضرت علی ان کی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا, انصاف قائم کروں گا. ہمارا مسئلہ ہی ناانصافی ہے, اور اس کے لیے جو ظالم ہیں, یہ جو سب ملے ہوئے ہیں, یہ جو سارے ان کے سہولت کار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو. عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں, پیسہ چوری کر کے باہر, بڑے بڑے گھر, قانون سے ہم اوپر, یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے, ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ ہماری اسپیشل پریولیج ہو, وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے اور کوشش کر رہا ہے. ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو. دیکھیں مجھے نہ جب میں پالیٹکس میں آیا تھا 26 سال پہلے, میں جب موت کا خوف کے اوپر قابو پا چکا تھا, اللہ میں ایمان آ چکا تھا, لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کرنے جب دنیا سے جانے. احتیاط کرتا ہوں, احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں یہ بڑے, جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہے. احتیاط کرتا ہوں. جیل میں کیا فرق پڑے گا, جیل میں چلا جاؤں, کتابیں پڑھ لوں گا, بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا. لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے, کچھ کرے گا, تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ, یہ ملک بدل جائے گا. جو میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ نیا پاکستان آ جائے گا آپ کا, اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے. لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. حضرت علی کا قول ہے یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا. اور آپ کے سامنے جدھر ہم گر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہے, کہ جب آپ ان چوروں کو این آر او دے دیں اور بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے تو اس قوم کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں, آج پکڑتے ہیں, کل پکڑتے ہیں, میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے. جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے, بھیڑ بکریاں سارے ظلم سہ جاتی ہیں. انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے, وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے, وہ جہاد کرتا ہے اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے. حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ساری دنیا کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سے سارا وقت مسلمان ریولوشنری اسپرٹ میں رہتا ہے, اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے. یہ سیدھی جنگ ہے چوروں کی اور رائے حق کی. اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں, میں ہوں یا نہ ہوں, آپ نے اس جنگ, اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ہٹ گئے تو یہ سارا پاکستان کا مطلب ختم ہو گیا. پھر یہ بہت بڑا دھوکہ تھا پاکستان.